औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है बहन बेटी की विरासत। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी विरासत के झगड़े के उन्वान से, और उसमें हमने बहन बेटियों का जिक्र नहीं किया था और आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बहन बेटियों की विरासत के हवाले से खालिसतन ख़वातीन के मौजू पर बात करेंगे। तो आज हम उस वादे को अपना ईफा कर रहे हैं, वादे को पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि हम हिंदुओं के साथ 1000 साल तक रहे हैं, और उस 1000 साल तक रहने की वजह से हमारे यहाँ कुछ मसाइल पैदा हुए हैं। हिंदू मज़हब में औरतों की विरासत का कोई तसव्वुर नहीं है। चूँकि हम उनके साथ 1000 साल तक रहे हैं, लिहाजा हमारे अंदर भी ये चीज़ सरायत कर गई है। पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया की फिल्में और इंडिया के ड्रामों ने इस तरह हमारे जहन की आबियारी की, और इस तरह हिंदू कवानीन विरासत को हमारे यहाँ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि इस तरह महसूस होता था कि हमारे यहाँ भी कोई हिंदुओं का कानून विरासत चल रहा है। तो ये दो वजूहत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं। हम इस बारे में दो वाक़यात बयान करेंगे कि किस तरह एक बाप ने अपनी बेटियों को विरासत देने के हवाले से जब उनसे ज़िक्र किया तो नागवारी का इज़हार किया, किस तरह भाइयों ने अपनी बहनों को विरासत देने से गुरेज कर रहे थे। और दो वाक़यात हैं, एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स हैं, और दूसरे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अखबारी में, ये पिछले एक आध हफ्ते 10-12 दिन की बात है कि जब से हमने कहा था कि हम बहन बेटियों की विरासत के हवाले से वीडियो बनाएंगे, तो ये दो चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फ़िक़ही मसाइल का जवाब देते हुए कहा था कि किस तरह विरासत के क़वानीन में हमें पता चलेगा कि माशरा किस से जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो हमारा बच्चा ये वीडियो बनाता है उसको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको एडिट करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आगे दूसरी वीडियोज़ भी बनाने की पोजीशन में हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक 75 साल बुज़ुर्ग हमारे पास आते थे, और उनकी 2 बेटे थे और 4 बेटियां थी। दूर के रिश्तेदार भी थे हमारे वो। तो उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरी दुकान लेनी है। एक दुकान उनकी ऑलरेडी मौजूद थी जो उनके अपने नाम पे थी। वो ये पूछना चाह रहे थे कि हम दूसरी दुकान किस बेटे के नाम लें, और जो दूसरी दुकान, जो पहली दुकान उनके नाम पे है, उसका क्या करें। तो जब वो मेरे पास आए और मैंने उनके मकान के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो घर है, उसमें तो मेरे बेटे रह रहे हैं, वो तो बेटों का ही होगा। और जब मैंने उनको 1-2 तजावीज़ दी बच्चियों की विरासत के हवाले से, तो उन्हें बड़ा नागवार लगा। वो तजावीज़ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब दूसरी दफ़ा हुआ है तो वो अपने बेटे के साथ आए, और अभी वो कुर्सी पर बैठे भी न थे, अभी हाथ मिला रहे थे कि उन्होंने कहा कि जी बच्चों की विरासत का मसला हमने अपने ख़ानदान में तय कर लिया है। आज हम इस मौजू पर आपसे मशवरा करने आए, कानूनी मशवरा करने आए हैं कि हम किस बेटे के नाम पे दुकान लें। तो ये है माशरे के अंदर रुझान कि बहन और बेटियों को बाप अपनी ज़िंदगी में विरासत देते हुए नागवारी का इजहार कर रहा है। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और ये 16 तारीख का अखबार है, 16 अक्टूबर 2020 का। वो ये कहते हैं कि कोई भी शख्स शरई क़वानीन के मुताबिक बहनों को हिस्सा देना नहीं चाहता। आज तक नहीं सुना कि किसी भाई ने बहन को ज़मीन तोहफे में दी हो। चूँकि बहनों की विरासत बनती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कोई प्रॉपर्टी होती है वो मरहूम के नाम पर होती है, बाकायदा रजिस्ट्री होती है, और भाइयों के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो बहनों को कम अज़ कम अदालत में न लाएं और उनको हिस्से से महरूम कर दें। जब तमाम लोगों को हिस्सा मिल जाता है, बहनों को अपना हिस्सा मिल जाता है, तो भाई दबाव डालकर बहनों से वो हिस्सा गिफ्ट करवा लेते हैं, हिबा करवा लेते हैं, और वही जायदाद तोहफ़तन ले लेते हैं। अब कानून साजी हो गई है कि ऐसा कोई गिफ्ट नहीं होगा जो आपकी विरासत के हवाले से बहनों को मिला हो। तो यही कह रहे हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, सुप्रीम कोर्ट के जज, अपने रिमार्क्स में कि आज तक नहीं सुना कि किसी भाई ने अपनी बहन को ज़मीन तोहफे में दी हो। दूसरा वाक़या भाइयों के हवाले से है कि वो किस तरह बहनों को विरासत में जो हिस्सा होता है वालिद साहब का, वो महरूम रखने की कोशिश करते हैं। एक तकरीब में एक दूर की रिश्तेदार खातून हमें मिली।
اور کہا کہ ابراہیم بھائی کیا بہن بیٹیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ضرور ہوتا ہے، اسلام میں بھی ہوتا ہے اور پاکستان کے قانون میں بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بھائی ہمیں ہمارے جو والد صاحب کی جائیداد ہے اس میں حصہ نہیں دے رہے۔ تو پھر وائف کے ساتھ بات کرنے کے بعد، ان خواتین سے بات کرنے کے بعد طے ہوا کہ ان کے گھر جائے جائے، جہاں تینوں بہنیں آئیں اور ان کے 2 بھائی تھے۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو حالات بہت برے تھے، بڑے بالکل ایسے علاقے میں رہ رہی تھی جو بالکل غریبوں کا علاقہ تھا، اور ان کے بھائی جو تھے وہ بنگلوں میں رہ رہے تھے، غیر ملکی دورے کر رہے تھے، شاندار انداز میں اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے تھے۔ اب ان سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کو تو 4-5 سال ہو چکے ہیں ان کے انتقال کو، اب تک آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے خاندان میں بات کی، ہماری جو برادری ہے، ہماری جو جماعت ہے، ہماری جو کمیونٹی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی شادی باہر خاندان میں ہوئی ہے، لہٰذا چونکہ آپ ہمارے خاندان سے اب تعلق نہیں رکھتی ہو، لہٰذا ہم آپ کے اس ایشو کو انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ پھر ہم گئے، پھر میں نے پوچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہمارے والد صاحب کی جو دکان تھی، وہ جو مارکیٹ کمیٹی تھی، جو ایسوسی ایشن تھی، ہم اس کے پاس گئے کہ جی آپ ہمارا مسئلہ حل کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا فیملی ایشو ہے، ہم جو ہے وہ معاملات دیکھتے ہیں جو 2 کاروباری لوگوں کے درمیان کوئی لین دین کے بارے میں کوئی ان کا جھگڑا ہو، ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہو، تو دونوں جگہ سے جی ہمیں کوڑا سا جواب مل گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ طے ہوا کہ ان کے ایک بھائی سے گفتگو کی جائے۔ تینوں بہنوں میں سے ایک بہن نے اپنے موبائل فون سے اپنے بھائی کو فون ملایا اور بولا وکیل صاحب سے بات کریں۔ جب میں نے اپنا نام لیا تو وہ مجھے جانتے تھے، تو میں نے کہا جی میں آپ کی بہن کے گھر پہ ہوں اور آپ کی تینوں بہنیں یہاں موجود ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ جو آپ کے والد صاحب کی جائیداد ہے اس میں وراثت کا حصہ ملے۔ وہ میرے بات کرنے سے چونک گیا تھا، تھوڑا اس کو جھٹکا لگا تھا، لیکن وہ پھر سنبھل گیا اور نہایت چالاکی سے اس نے پوچھا کہ وہ والد صاحب کی کون سی جائیداد میں حصہ چاہتی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ جائیداد جیسا کہ پہلے بتایا کہ ایسی ہوتی ہے کہ جو محروم کے نام پہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کے نام کوئی جائیداد خریدتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا وہ تمام جائیداد میں حصہ چاہتی ہے جس کی رقم آپ کے والد صاحب نے دی تھی، جس کی پیمنٹ آپ کے والد صاحب نے کی تھی، اور جس کا سودا آپ کے والد صاحب نے کیا تھا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ بچنا اتنا آسان نہیں ہوگا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے دوسرے بھائی سے مشورہ کر کے 15-20 منٹ کے بعد فون کرتا ہوں۔ ہم وہیں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جی بہنیں کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا آپ کی بہنیں کرائے کے مکان میں رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرایہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے بھائی جو ہے وہ بنگلوں میں رہ رہے ہیں، غیر ملکی دورے کر رہے ہیں، شاندار انداز میں اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، تو آپ پہلے مرحلے پہ ہمیں اس کا مکان دلا دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم مکان دلا دیں گے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کی بہنیں جو ہیں وہ غیر معینہ مدت تک انتظار نہیں کریں گی، ہم 3 مہینے تک انتظار کریں گے، اگر آپ کی طرف سے پیش قدمی ہوئی تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز عدالت کے راستے کھلے ہوئے۔ لیکن ایسا ہوا کہ 6-7 مہینوں میں 1-8 سال کے اندر انہوں نے ایک ایک کر کے تمام بہنوں کو اپنے مکانات دلا دیے، بڑی مشکل سے دلائے۔ تو یہ ہے معاشرہ جس میں ایک طرف جو بھائی ہے وہ اپنی بہنوں کو ورثہ دینے کے لیے تیار نہیں، دوسری طرف جو باپ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری ساری جائیداد جو ہے وہ میرے بچوں کو مل جائے۔ اب ہم آپ سے دوسری بات کر رہے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب جو روزنامہ جنگ میں فقہی مسائل کے حوالے سے کالم لکھتے ہیں، ان کو ایک سوال پوچھا گیا، اور آپ دیکھیں کہ وراثت کے حوالے سے، بہن بیٹیوں کو حصہ نہ دینے کے حوالے سے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ مفتی صاحب سے سوال پوچھا گیا، لاہور کے کسی صاحب نے سوال پوچھا تھا، محمد اسلم صاحب نے، وہ پوچھتے ہیں کہ میری ایک دھاگا بنانے کی فیکٹری ہے جس میں 1/4 حصہ میرے بیٹے کا ہے، فیملی ممبران میں میری بیوی، ایک بیٹا اور 6 بیٹیاں ہیں، خاندان کے معزز ثالثین، دیکھیں گا ثالثین یعنی جو آربیٹریٹر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معزز ثالثین کا فیصلہ ہے کہ میرے بعد پوری فیکٹری کا مالک میرا بیٹا بلال ہوگا۔ کیا یہ فیصلہ شرعی طور پر درست ہے؟ اب یہ مولانا صاحب جو جواب دے رہے ہیں اس میں پاکستان کے قوانین بھی آ گئے، اسلامی قوانین بھی آ گئے، اور ساری چیزیں کور ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ مکمل اور بہتر طور پہ جامع انداز میں آپ کے سامنے آئے گی کہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے بہن بیٹیوں کو وراثت کے حوالے سے، اور اسلام کے قوانین وراثت کیا ہیں۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ کسی شخص کا مال اس کے مرنے کے بعد ترکہ بنتا ہے
نہ کہ کسی کی زندگی میں کوئی ترکے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خود جانتا ہے کہ کس کی موت پہلے واقع ہوگی اور کس کی موت بعد میں ہوگی، کون وارث ہوگا اور کون مورث۔ یعنی پتہ نہیں چلتا کہ کس کا انتقال پہلے ہوگا۔ زندگی کا تو پتہ ہے کہ کب پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا کسی کو نہیں پتہ، لہٰذا کسی کی زندگی میں مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ جی آپ ہمیں وراثت کا حصہ دے دیں۔ تیسری بات مولانا کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے حصوں کا تعین کر دیا۔ اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو کل ترکے کا 8واں حصہ ملتا ہے۔ 8واں حصہ یعنی 12.5%، 2 آنے، 16 میں سے 2 آنے وہ خاتون کا ہوگا، اس بیوہ کا ہوگا جس کا شوہر انتقال کر چکا ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ چوتھی بات مولانا یہ لکھتے ہیں کہ ایک لڑکے کا 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ مولانا سورہ نور کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر وہ 5ویں بات کرتے ہیں کہ اس سوال میں ثالثوں یا برادری کے جن فیصلے کا ذکر ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی فیکٹری کا مالک آپ کا بیٹا ہوگا، یہ شریعت اور قانون کے خلاف ہے، اس میں دوسرے ورثہ کی حق تلفی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بے شک، چھٹی بات مولانا یہ لکھتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ترکے میں سے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ مفتی صاحب سنن ابی داؤد 2862 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اب کسی وارث کے حق میں وراثت نہیں، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی وارث کے حق میں وصیت کرے کہ اس کو اتنا پیسہ ملے گا، یہ اتنا پیسہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام وارثین کے حصے کا تعین کر دیا۔ کسی مسلمان کے لیے صرف اس حد تک اجازت ہے کہ وہ 1/3 یا 1/3 حصہ غیر وارثین میں جو وارث نہ ہو ان کے حق میں کر سکتا ہے۔ کسی سے لو اینڈ افیکشن ہو، محبت ہو، کسی نے آپ کی خدمت کی ہو، یا کوئی غریب ہو یا کوئی اور وجہ ہو۔ اور آخری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برادری یا کمیونٹی یا کسی انجمن کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے صریح احکام اور شریعت کے احکامات کو بدل کر اپنا فیصلہ صادر کرے۔ اسی طرح ملکی قانون کو بھی رد کرنے کا اختیار نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسی انجمنوں اور برادریوں کے خلاف کارروائی کرے جو شریعت اور ملکی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، اور یہ تو ریاست کے اندر ریاست کے حق ہم مانے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 2 واقعات بتائے کہ کس طرح ایک باپ اپنی بیٹیوں کو وراثت کے حوالے سے، ایک تجویز کے حوالے سے، وہ وراثت کے حوالے سے نہیں آئے تھے، وہ تو ایک دکان لینے کے لیے آئے تھے، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹیاں اور یہ بات ہوئی تو ان کو ناگوار گزری۔ دوسری طرف ہم نے حوالہ دیا کہ کس طرح بھائیوں نے بمشکل اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا بقدر اشک بلبل۔ پھر ہم نے آپ کو سپریم کورٹ کے جج جسٹس فائز عیسیٰ کے ریمارکس دیے کہ کس طرح بہنوں کو جو حصہ مجبوراً بہنوں کو حصے میں دینا پڑتا ہے کہ جائیداد باپ کے نام پہ ہوتی ہے اور رجسٹرڈ ہوتی ہے تو پھر وہ گفٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں۔ اور ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے، فقہی مسائل کے حوالے سے، جو ایک واقعہ تھا سپریم کورٹ کے جج کا 16 اکتوبر کا اور یہ 23 اکتوبر 2020 کا، تازہ ترین واقعات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔